नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ईद की छुट्टियों के बाद क्या होने वाला है, मुल्क की सियासत का मंजरनामा किस तरह से बदलने वाला है और बड़ी बड़ी शख्सियात की गिरफ्तारियाँ और माइनस इमरान के मंसूबे का आखिरी ओवर जो है, एक जानिब तो ये कहा जा सकता है कि वो शुरू हो चुका है और ईद की छुट्टियां ख़त्म होते ही आप उस सब के अंदर बहुत तेज़ी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल का चार्ज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के सुपुर्द, इस हवाले से लंदन से एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आ चुकी है और इस सब के अंदर मामला क्या है, माजरा क्या है और ये पूरे का पूरा सिनेरियो किस तरह का होने वाला है, इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम, अगर इस पूरी की पूरी सूरत हाल को समझा जाए और एनालाइज़ किया जाए और इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए जो एक मुश्किलात का पहाड़ क्रिएट करने की कोशिश की गई है, एक मुश्किलात का अंबार लगा दिया गया है और हर तरह की चीज़ें हैं इस वक्त। माइनस इमरान जो है वो सिर्फ एक मंसूबे से या एक प्लान से या एक कदम से वो मुमकिन नहीं होगा। तो माइनस इमरान जो है इसकी बहुत जहतें हैं, क्योंकि इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू माइनस समवन जिसे अवाम माइनस ना करना चाह रही हो और अवाम बल्कि और ज़्यादा ज़िद पकड़ चुकी हो। और जितनी कोशिशें हुई इमरान खान को माइनस करने की अभी तक टिल डेट आप ये देख लें कि अवाम ने और ज़्यादा ज़िद पकड़ी, क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर जो असल एस्टैब्लिशमेंट है वो उस मुल्क की अवाम हुआ करती है। मैं बार बार ये बात करता हूँ ताकि ये रिकॉर्ड पर रहे कि जो जमहूरियत है ना, उसमें जमहूर से बड़ी कोई ताकत नहीं है, जमहूर से बड़ा कोई ताकतवर हल्का नहीं होता। और इमरान खान जो है उसके पीछे ये एस्टैब्लिशमेंट है जो इस मुल्क की अवाम है और इस एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान लाडला भी है। और इस सब के अंदर जाहिर बात है जितने इक़दाम इमरान खान के ख़िलाफ़ किए जाते हैं वो हम सब के सामने है कि वो सारे के सारे उल्टे पड़ जाते हैं और सूरत हाल जो है वो कितनी अजीब सी हो जाती है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि बहुत कुछ एक ही वक्त पे मुल्क में चल रहा है और वहीं दूसरी जानिब आपको याद होगा कि एक तो IPP बन गई, उसके अलावा कुछ लोग जो है वो काफ लीग के अंदर उन्हें शामिल करके काफ लीग का धड़ा थोड़ा सा मजबूत किया गया। फिर फैसल वाडा साहब जो है वो इस हवाले से बात करते रहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों का धड़ा बनेगा। और एक और सियासी जमात जो है जिस सब के अंदर परवेज़ खटक साहब जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, उस हवाले से भी खबर सामने आ सकती है। और बीच में ये खबर भी आई थी कि असद उमर ने और परवेज़ खटक ने इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया है कि आप पार्टी से अलग हो जाएं, पार्टी की चेयरमैनशिप से, और ये ऐलान कर दें कि मैं वज़ीर आज़म की दौड़ में ख़ुद को इंक्लूडेड नहीं रखूँगा, यानी आई विल नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। अगर आप ये कर देते हैं फिर तो मामलात उसी तरह से चलेंगे, लेकिन खान साहब अगर आप ये नहीं करते तो फिर हमें एक और नई सियासी जमात, क्योंकि IPP जो है वो मुकम्मल तौर पे ठुस हो चुकी है। और आप देखें कि IPP के अंदर ना बहुत से लोग उसकी तकरीब में थे लेकिन उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं की। फवाद चौधरी हो जाए और दीगर जो पीछे पीछे रहे, मुंह छुपाते रहे और इस तरह के काम करते रहे। अब यहाँ पर एक इम्कान ये भी है कि एक ऐसी सियासी जमात का क़याम जो है वो वजूद में लाया जाए, क्योंकि IPP जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मनसूबा ठुस हो गया। तो अब एक ऐसी सियासी जमात जो है वो मंजर आम पर लाई जाए, उसे मार्ज़े वजूद में लाया जाए जो अपनी सारी की सारी तवानाइयाँ PDM के ऊपर सर्व करे और वो PTI या इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ ना बोले, क्योंकि ये बात ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि अगर इमरान खान या PTI के ख़िलाफ़ कुछ बोला तो IPP वाला ही हाल होगा, लोग बहुत ज़्यादा रिजेक्ट कर देंगे। तो वो तो एक बारीक वारदात जो होती है वो भी डालने की कोशिश होगी। परवेज़ खटक साहब जो है उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के हुक्म पर सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब जो है उन्होंने एक शो काज नोटिस जारी किया था और परवेज़ खटक साहब ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और कहते हैं मैं पार्टी का रुकन हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ ये PTI के खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग हैं उन्हें फ़ोन करके तरगीब देते रहे, उन्हें ये बार बार बात कहते रहे कि आप पार्टी छोड़ दें, पार्टी छोड़ दें, यानी पार्टी लोगों को छुड़वाने वाले जो हैं वो बेसिकली परवेज़ खटक साहब हैं। और यहाँ पर अब मैं आपको ये बता दूं कि साबिक PTI रहनुमा और जो बुज़ुर्ग सियासतदान है परवेज़ खटक साहब और PTI के रूए रवां रहे हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रहे, वज़ीर दिफा भी रहे, इन्होंने शिकवा किया है कि मैं कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं कि मुझे शोकाज नोटिस मिले। और इन्होंने कहा कि जी मैंने हमेशा अवामी सियासत की है, हमारी सूबे की अपनी रिवायात हैं, हम सियासत के अंदर दुश्मनी नहीं करते। पाक फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जो मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों का मुहाफ़िज़ है। साथियों से मुशावरत के बाद बहुत जल्द लाया अमल का ऐलान करूँगा। यानी ये एक तो शोकाज नोटिस जो है उसका जवाब नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने शिकवा किया है कि भई आप होते कौन है मुझे शोकाज नोटिस जारी करने वाले, मैं कोई सरकारी मुलाजिम हूँ। तो यहाँ से आप सूरत हाल को समझ जाएँ कि ये किस तरफ को जा रही है परवेज़ खटक साहब वाली बात। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और ख़बर भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इलेक्शन कमीशन जो है उसने पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2023 जो हैं उनके लिए इंतखाबी
انتخابی نشانات الاٹ کرنے کے لیے درخواستیں جو ہیں وہ پارٹیوں سے طلب کر لی ہیں اور سیاسی جماعتیں مختص شدہ انتخابی نشان کے لیے درخواستیں جمع کروائیں. درخواستیں پارٹی سربراہ کے دستخط کے ساتھ 19 جولائی تک دی جا سکتی ہیں. الیکشن کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ درخواست کے ساتھ انتخابی نشانات کی ترجیحی لسٹ منسلک کی جائے. ہر درخواست پر پارٹی سربراہ کے دستخط اور سیاسی جماعت کے ہیڈ آفس کا پتہ ہونا ضروری ہے. اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ ساری کی ساری صورتحال میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی فروری مارچ کے پنجاب اور کے پی کے انتخابات جو ہیں ان کے لیے درخواست دینے والی پارٹیاں جو ہیں وہ دوبارہ درخواست بھی دیں گی. اور یہ بیسیکلی عام انتخابات کی طرف ایک قدم ہے اور اپیرنٹلی ماحول بن چکا ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہونے ہیں. میکسیمم یہ جو ان عام انتخابات کو کھینچ سکتے ہیں یہ نومبر میں کھینچ سکتے ہیں کیونکہ اگر حکومت اپنی مدت خود سے پوری کرے اگست کے اندر تو پھر 2 مہینے 60 دن میں الیکشن کروانے ہوتے ہیں جو کہ اکتوبر بنتا ہے. لیکن اگر یہ حکومت کی مدت پوری ہونے سے 4-5 دن پہلے حکومت کو ڈیزالو کر دیں, اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں, پھر ان کے پاس 90 دن ہوں گے انتخابات کروانے کے, تو اس طرح نومبر تک جا سکتا ہے. میکسیمم نومبر ہے. اور ظاہری بات ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی انہوں نے کچھ تسلیاں دی ہوئی ہیں, کچھ لیول پہ انہوں نے چیزیں کہی ہوئی ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہباز شریف جو ہے انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہوا ہے کہ جی واضح اعلان کیا ہے کہ مدت پوری ہونے پر حکومت جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دینی ہے. اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کا اعلان اور اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. یہ کام الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق کرنا ہے. الیکشن میں اگر اللہ نے کسی اور کو موقع دیا تو میں بھرپور تعاون کروں گا. اگر تم اور میں کو چھوڑ کر ہم نہ بنے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. انہوں نے سب کے اندر یہ بات بھی کہی ہے کہ جی ہم اپنے بالکل آپ کہہ لیں کہ وقت سے آگے جو ہے حکومت نہیں لے کے جائیں گے. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دبئی میں قیام کر رہے ہیں. دبئی کے اندر ایک پورا ماسٹر پلان جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور یہ مائنس عمران کے حوالے سے ماسٹر پلان نہیں ہے بلکہ یہ آگے کی حکومت جو ہے اس کی بندر بانٹ اور وہ تمام تر معاملات جو ہیں. اب یہاں پر یہ خبر بھی آئی کہ انہوں نے معیشت کے حوالے سے بڑے اہم ترین یہ وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے نواز شریف صاحب معیشت جو ہے اسے ایسا ریوائیو کریں گے کہ ایسی آپ نے تاریخ میں نہیں شاید دیکھا ہو کہ اس کی مثال نہیں ملتی. شاید اسحاق ڈار کی طرح کی معیشت ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. اور کل میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نواز شریف نے پیٹرولیم سیکٹر سے وابستہ غیر ملکی وفود سے ملاقاتیں کی اور معاشی نظام کی بہتری کے لیے آئل سیکٹر جو ہے اس میں سرمایہ کاری پر گفتگو کی. اور ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب کس کیپیسٹی میں کر رہے ہیں. ایک آؤٹ گوئنگ حکومت جو ہے اس کے وہ نااہل سربراہ ہیں, تاحیات نااہل اور سزا یافتہ اور مفرور جو کہ ملک جانے سے بھی کتراتا ہے. تو وائی آل دیز انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آر میٹنگ نواز شریف. یہ بھی بہت زیادہ معنی خیز ہے اور اس میں بھی وہ سارے پیغامات ہیں جو پیغامات ہم ڈی کوڈ کر سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دبئی میں قیام کی مدت میں اضافے کا بھی امکان پیدا ہو چکا ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف ابھی متعدد اہم ملاقاتیں شیڈیول ان کا حصہ ہے. ملاقاتوں میں پاکستان کے معاشی نظام کے اوپر انہوں نے وہاں پر کام کرنا ہے اور انہوں نے اپنا دبئی میں جو قیام ہے مزید 1 ہفتہ بڑھا دیا ہے. اور سفارتی ذرائع کے مطابق بیسیکلی دوست ممالک اور سرمایہ کار پاکستان میں سیاسی استحکام کے خواہش مند ہیں. اب یہ سیاسی استحکام کیا مائنس عمران کر کے لایا جا سکتا ہے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور یہ سوال اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتا رہے گا. اب اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک جانب تو حکومت جو ہے وہ اس وقت ابھی تک کی صورتحال کے مطابق اس بات کے اوپر پرعزم ہے کہ انہوں نے اپنی مدت پوری کرنی ہے. ظاہری بات ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بہت سی ایشورنسز دی ہوں گی کہ ایک نئی حکومت آئے گی. IMF کا معاہدہ جو ہے وہ بھی انہی شرائط کے اوپر ہوا ہے کہ جی آئین کے مطابق چیزیں چلیں گی اور آپ نے کانسٹیٹیوشنلی معاملات کو لے کر چلنا ہے اور انتخابات آگے نہیں ہونے چاہیے. آلدو ایسی کوئی آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو تسلی نہیں دی گئی یا ایسی کوئی ایشورنس نہیں دی گئی کہ مائنس عمران نہیں کیا جائے گا یا پھر جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے اور جس طرح سے دھڑلے سے ہو رہا ہے اسے کوئی بریک لگے گی. لیکن انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے یہ چیز بڑی واضح ہے. اب اگر انتخابات جو ہے وہ وقت پر ہونے ہیں تو پھر ایک چیز اور ہونی ہے, وہ یہ ہے کہ مائنس عمران جو ہے اسے سپیڈیں لگنی ہیں اور مائنس عمران جو ہے اسے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ کے اوپر اس منصوبے کے اوپر اب عمل درآمد شروع ہونا ہے اور عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک جایا جائے گا. اب جب جلد بازی کا کام ہوتا ہے اس میں پھر فرسٹریشن ہوتی ہے, اس میں کام اچیو نہیں ہو پا رہا ہوتا. اب اگر یہی پروجیکٹ مائنس عمران جو ہے, کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے نا مائنس کرنا, عوام جس کے ساتھ ہے وہ مائنس تو اتنی آسانی سے ہو نہیں سکتا اور یہ دیوانے کا خواب بھی ثابت ہو سکتا ہے. مائنس الٹا گلے بھی پڑ سکتا ہے. مائنس ابھی تک کرنے کی ساری کوششیں عوام کی عدالت میں کم از کم ریجیکٹ ہوئی ہیں. باقی آپ بندے چھڑوا لیں جس طرح سے مرضی, اور ایون بندے جو چھڑوائے گئے ہیں نارملی یہ ہوتا ہے کہ بندے چھوڑیں تو ایک نیریٹو بنتا ہے, ایک بیانیہ بنتا ہے کہ نہیں جی اس آدمی کے نیریٹو سے لوگ خوش نہیں ہیں اور یہ آدمی جو ہے یہ اسے لوگ چھوڑ رہے ہیں. لیکن جس نے پارٹی چھوڑی اس کے ساتھ جو ظلم ہوا, اس کے ساتھ
جو فیملی کاروبار اور دیگر چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا اس نے عمران خان کے موقف کو مزید مضبوط کر دیا. جو پارٹی چھوڑ رہا تھا وہ اپنی مجبوریوں کا ذکر کر رہا تھا, اور جب کوئی مجبوریوں کا ذکر کرتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دل سے تو نہیں پارٹی چھوڑ رہا, یہ تو مجبور ہے. اور اسی چیز نے بیسیکلی سارا کام خراب کیا. مطلب وہ جو عمران خان کے خلاف اقدامات کروا رہے تھے, عمران خان کے خلاف چیزیں کروا رہے تھے, وہ ساری کی ساری چیزیں الٹی ان کے اپنے گلے پڑیں. اب عید کے بعد ایک تو بڑی بڑی گرفتاریاں جو ہیں وہ متوقع ہیں, اور جو لوگ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, اور جو لوگ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ اس طرح سے جو جڑے ہوئے ہیں یا پھر جو عمران خان کا ساتھ ان تمام تر مصائب اور مصیبتوں کے علاوہ نہیں چھوڑ رہے, ان سب کو پکڑنا اور ان سب کو ایک ایگزامپل بنانا, ان سب کو ایک مثال بنانا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. اور بڑی بڑی شخصیات جو ہیں ان کی گرفتاریاں جو ہیں وہ متوقع ہیں, اور عید کی چھٹیوں کے بعد اب چونکہ اگر انتخابات وقت پہ ہونے ہیں تو پھر بہت تیزی سے مائنس عمران جو ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائنس عمران منصوبے کا آخری اوور جو ہے وہ باضابطہ طور پر شروع ہو چکا ہے. اور مائنس عمران جو ہے اسے اب بریک نہیں لگے گی بلکہ اسے اب سپیڈنگ لگیں گی, اور اب یہ گیئر جو ہے اگلے سے اگلے گیئر میں جائیں گے, اور یہ 5ویں گیئر میں ہی اب یہ مائنس عمران والی گاڑی چلانے کی کوشش کریں گے. اور ظاہری بات ہے ایک پلان یہاں پہ بنتا ہے, ایک پلان اللہ کی ذات بناتی ہے. لیٹس سی کہ معاملات کیا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا پلان ہے. بس یہی دعا ہے کہ پاکستان کے لیے جو بہتر ہے وہ پلان جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے, اور جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے وہی ہو. اور یہاں پہ دھوپ چھاؤں کا موسم ہے, کبھی دھوپ ہو جاتی ہے, کبھی یہاں پہ ہوائیں چل پڑتی ہیں, وہی جو پاکستان کی سیاست ہے کہ کبھی دھوپ کبھی چھاؤں. لیکن چلیں اس وقت صورتحال میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مسائل آپ کے سامنے ہیں. لیٹسٹ جو ملٹری کورٹس والا بینچ ہے اسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے غیر قانونی قرار دے دیا, اور اس بینچ کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ چیزیں واضح کی, اور آبویسلی ایک کلیئر ڈیوائیڈ ہے, اور بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ معاملات جو ہیں وہ اچھے خاصے ہیٹ اپ ہوئے ہیں معاملات ساری پارٹیز کے درمیان. تو اب چیف جسٹس جو ہیں ان کے بارے میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اپنے پورے ٹینیور کے اندر اسی وجہ سے بیرون ملک کا کوئی دورہ نہیں کیا, یعنی انٹرنیشنل انہوں نے کوئی ٹور نہیں لگایا, کیونکہ جیسے ہی چیف جسٹس ملک سے باہر جاتے ہیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایکٹنگ چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس بن جاتا ہے پیچھے سے. اور ظاہری بات ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نامزد چیف جسٹس تو اب بنے, اس سے پہلے بھی وہ چیف جسٹس کے بہت سے اختیارات اس سے پہلے بڑی مرتبہ استعمال کر چکے ہیں, چاہے گورنمنٹ کو ڈائریکٹ وہ رجسٹرار کو ہٹانے کا لیٹر ہو یا اس طرح کی چیزیں. تو ظاہری بات ہے یہ کنسرنز ہوں گے جسٹس عمر عطا بندیال کے ذہن میں کہ جی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں یا پھر میرے لیے مسائل جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. اب یہاں پہ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ایس او ایس جو ہے یونیورسٹی آف لنڈن, وہاں پہ ایک لیکچر کے لیے جا رہے ہیں, انہیں وہاں پہ ایک ٹاک کی دعوت دی گئی ہے, اور ایس او اے ایس جو ہے وہ وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کو ایک ٹاک کی دعوت دینے کی تیاری میں ہے. اب ایسی تیاری جو ہے بیسیکلی وہ انیشل کانسنٹ کے بعد کی جاتی ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے سے پہلے ایک انیشل کانسنٹ لے لیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں بھیا نا آپ آنا چاہتے ہیں, ہم ریڈی ہیں, ہم اس کے بعد سارا جو کام ہے وہ شروع کریں, آپ کو آفیشیلی بلانے کا جو پروسیس ہے کہ ہم وہ اسے انیشیٹ کریں. تو وہ انیشل کنسنٹ اس وقت لگ رہا ہے کہ دے دی گئی ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے, اور انہیں دعوت دی جائے گی, اور وہ بیسیکلی آنے کی تیاری میں ہے وہاں پہ لنڈن. بیسیکلی جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ جانے کی تیاری میں مکمل طور پہ ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اگر وہ جاتے ہیں اگلے 1-2 ہفتے میں, کیونکہ قاضی صاحب نے تو سپٹمبر میں آنا ہے, تو اس سے پہلے اگر ان دنوں میں جیسے صدر صاحب گئے ہیں اور پیچھے سے صادق سنجرانی صاحب نے ساری فائلوں کو ٹائر لگا دیا, تو یہ بھی بڑا حیران کن ہوگا اور بڑا غور طلب ہوگا کہ پیچھے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایسا کیا کرتے ہیں. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے پیچھے سے اگر وہ چارج سنبھالتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کا آفٹر جسٹس عمر عطا بندیال گوز ابراڈ, اگر تو وہ جاتے ہیں تو یہ معاملہ بھی اس سب کے اندر اور مائنس عمران کے اندر ایک بڑا اہم معاملہ ہوگا, اور یہ نقطہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. میں نے ایکسکلوزیو خبر آپ کو دے دی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان.